औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ़ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। आज आपके लिए ख़ुसूसी तौर पर ये ट्रांसमिशन पेश कर रहे हैं। मौलाना एहतराम उल हक थानवी साहब हमारे दरमियान में होंगे। रमज़ान का महीना है, आज तकरीबन ईद करीबी है और रमज़ान के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमने ख़ुसूसी तौर पर मौलाना एहतराम उल हक थानवी साहब को अपने प्रोग्राम में दावत दी है। कुछ ही देर में आपके दरमियान में वो होंगे और बड़े गौर से उनकी बातें सुनिए। रमज़ान की फजीलत दुनियावी चीज़ों में और दुआ भी इसके बाद करवाएंगे वो। हमारे साथ रहिए। आपको जैसे कि पता है कि हमारे प्रोग्राम की शुरुआत तिलावत कलाम पाक से शुरू होती है। मुनीफ सिद्दीकी अपनी आवाज़ में तिलावत कलाम पाक पेश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم۔ जज़ाकल्लाह मुनीफ सिद्दीकी कि आपने खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कलाम पाक पेश की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सामीन आपको एक ख़ूबसूरत सी नात सुनाते हैं। ये नात ख़ुसूसी तौर पर मायदा जाहिद और मोहम्मद नूर ने भेजी है। सुनिए, एंजॉय कीजिए और फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। और मेरे जितने भी फेसबुक फ्रेंड्स ने प्रोग्राम ज्वाइन किया है सबको वालेकुम सलाम, खुश आमदेद। आपका फ़ीडबैक मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। और हमारे जितने भी मेहमान आया करें, आप प्लीज़ फ़ीडबैक दिया करें। आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। कोई सवाल करना चाहते हैं मौलाना साहब से, मौलाना एहतराम उल हक थानवी साहब से, आप कर सकते हैं। या मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं 773-766-1416 पर। तो एक खूबसूरत सी नात सुनिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। माफ करी मौला, माफ करी, 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 माफ करी तू मौला, माफ करी, अदल करी ना इंसाफ करी, बस माफ करी तू मौला, माफ करी, माफ करी तू मौला, माफ करी। ना मैं अमल कमावा, ना मैं फर्ज निभावा, पल्ले गुन कोई ना जदो सोचा शर्मावा। तेरी शान उचेरी ते मैं मिट्टियां दी तेरी, सुन अर्ज़ तू मेरी मौला, माफ करे तू मौला, माफ करे तू मौला। अदल करी ना इंसाफ करे, बस माफ करी तू मौला, माफ करी, माफ करी तू मौला, माफ करी। इन्ने दुख ने को दुख नल मर जावा मैं, नजर करे ते डुबदी डुबदी तर जावा मैं। इन्ने दुख ने को दुख नल मर जावा मैं, नजर करे ते डुबदी डुबदी तर जावा मैं। अदल करी ना इंसाफ करे,
تو مولا معاف کری معاف کری جا سائیاں بول جو مندڑا بولی تو اے بے حد ڈاڈا تے میں ککھو ہولی معاف کری جا سائیاں بول جو مندڑا بولی تو اے بے حد ڈاڈا تے میں ککھو ہولی کر دے دور بلاوا صدقہ شاہ مدینہ اینے جوگی نہیں میں مینوں ازماوینا جند بک بک روئی اور عرض نہ کوئی تیری پل میں تو ہوئی مولا معاف کری تو مولا معاف کری تو مولا عدل کری نا انصاف کری بس معاف کری تو مولا معاف کری تو مولا معاف کری معاف کری مولا معاف کری معاف کری مولا معاف کری واہ زبردست ماشاءاللہ سبحان اللہ مائدہ زاہد نے اور محمد نور نے آپ کو یہ خوبصورت سا کلام پیش کیا یہ ہم یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی پلیز ان بچوں کو فیڈ بیک دیں یہ ہمارے نونہال ہیں خصوصی طور پر آپ کے لیے ریکارڈ کرتے ہیں محنت کرتے ہیں ان کے پیرنٹس کو کریڈٹ جاتا ہے ان کے پیرنٹس ان کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں تو پلیز یہ داد کے مستحق ہیں اور پیرنٹس بھی اور یہ بچے بھی ہمارے اور مستقبل کے معمار ہیں سامعین آپ کو ایک اسپانسر سناتے ہیں اور ہمارے ساتھ مولانا صاحب بھی درمیان میں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں آتے ہیں پلیزنٹ ٹریول ہمارے اسپانسر ہیں سنیے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel. Located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. تو سامعین آپ نے یہ اسپانسر سنا پلیزنٹ ٹریول کا آپ ان کے پاس جائیے پلیزنٹ ٹریول کے پاس بہترین ریٹس ہیں حج عمرے کے لیے ابھی کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ عمرہ بھی شروع ہو جائے گا حج بھی شروع ہو جائیں گے اور فلائٹس بھی آپریٹ ہونے شروع ہو جائیں گی تو ضرور کانٹیکٹ کیجیے علی صاحب سے پلیزنٹ ٹریول پر سامعین آپ کو بتاتے چلیں معروف مولانا احترام الحق تھانوی صاحب ہمارے درمیان میں ہیں ہماری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے رمضان کے اس بابرکت مہینے میں ہمارا پروگرام جوائن کیا رمضان کی فضیلت کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان اسپیشل ایوننگ کے نام سے خصوصی ریکویسٹ کرنے کے بعد اور مولانا صاحب نے ایکسیپٹ کی ہماری ریکویسٹ اور آپ کے درمیان میں آئے خوبصورت آپ سے باتیں کریں گے کچھ لوگ دعا کی درخواست بھی کرنا چاہتے ہیں تو پلیز مجھے ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں 773-766-1416 پہ ٹیکسٹ یا واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں میں ضرور مولانا صاحب تک آپ کا پیغام پہنچا دوں گا اور مولانا صاحب سے ہم گفتگو کریں گے رمضان کی اہمیت میں آج ایک بڑا افسوسناک واقعہ پاکستان کراچی میں رونما ہوا PIA کی فلائٹ میں
تقریباً 100 کے قریب افراد جو تھے وہ ہلاک ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اس مبارک مہینے کے صدقے. اور خوش نصیب 2 لوگ ہیں وہ بھی بچ گئے ہیں, تو اللہ بڑے خوش نصیب ہیں. اور جو لوگ پریشان حال ہوئے ہیں ان کے گھر بھی ٹوٹ گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی میں غیب سے مدد کرے. تو مولانا صاحب ہمارے درمیان میں. السلام علیکم مولانا احترام الحق تھانوی صاحب. ہیلو, السلام علیکم مولانا صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں, خیریت سے ہیں مولانا صاحب؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی, آپ کی آواز آ رہی ہے. میں آپ سے پوچھا تھا آپ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارا پروگرام زندگی ریڈیو ٹی وی شکاگو US سے جوائن کیا. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے لائن پہ لیا اور اپنے مسلمان بھائیوں سے دوستوں سے اس مبارک مہینے میں مجھے گفتگو کا آپ نے موقع دیا. میں 2-4 باتیں ضروری اس وقت کے مناسبت سے کرنا چاہتا ہوں. جی جی بالکل. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کے لیے کائنات کو پیدا فرمایا. یعنی کائنات کو انسان کے لیے, اس لیے کہ کائنات جو ہے انسان کی خدمت میں ہر وقت لگی ہوئی ہے, اور اس کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب انسان کے لیے ہیں. اور جب اللہ نے کائنات کو پیدا فرمایا, انسان کو پیدا فرمایا, تو ہر چیز کے اندر اس نے خاصیتیں رکھی, ہر چیز کے لیے اس نے موسم رکھے, اور کون سی فصل کس موسم میں ہوتی ہے, بہار کا کیا ہے, برسات کا کون سا موسم ہے, اور گرمی کا کون سا, سردی کا, یہ سب اللہ کی کائنات میں بنایا ہوا نظام ہے. اسی طرح اللہ نے انسان کے لیے ایک روحانی نظام بھی اس کی اندرونی روح کی اصلاح کے لیے اللہ نے مقرر فرمایا. اس لیے کہ انسان صرف جسم کا نام نہیں ہے, انسان صرف روح کا نام نہیں ہے, روح اور جسم سے مرکب انسان کہلاتا ہے. تو جہاں اللہ نے انسان کے جسم کے لیے بے بہا اور بے تحاشا نعمتیں عطا فرمائیں, اسی طریقے سے اللہ نے روح کی توانائی کے لیے, روح کے صحت مند ہونے کے لیے اس کے لیے بھی علاج رکھے, اس کے لیے بھی موسم رکھے. تو اس میں روح کے لیے ایک موسم آتا ہے, اس موسم میں روح کی اصلاح مختلف عبادتوں کے ذریعے کی گئی ہے. مثال کے طور پر جانور سے بھی ممتاز کرنے کے لیے اور فرشتوں سے بھی ممتاز کرنے کے لیے اللہ نے روزے کا نظام دیا کہ جو نہ جانوروں کی طرح ہر وقت کھانے سے روکتا ہے کہ یہ انسان کا طریقہ نہیں, اور ہر وقت بغیر خوراک کے رہے یہ بھی انسانوں کا طریقہ نہیں, یہ ملائکہ کا اور فرشتوں کا طریقہ ہے. اللہ نے روزے کی عبادت دی, اس میں تم کھاؤ بھی پیو بھی, لیکن جانوروں سے اپنے آپ کو ممتاز رکھو. یعنی جو تمہارے کھانے پینے کے اوقات تھے اس میں تبدیلی کر دو, جو تمہارے جاگنے سونے کے اوقات تھے اس میں تبدیلی کر دو, جو تمہارے 11 مہینے تمہارے مشاغل تھے گپ شپ لڑانے کے اور ادھر ادھر کی گفتگو کرنے کے اور ہوائی چھوڑنے کے, اس میں کمی کرو بلکہ ختم کرو. اور اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ میل جول میں کمی کرو. رمضان کی عبادتوں کا حاصل جو ہے وہ 4 چیزیں ہیں: کم کھانا, کم سونا, کم بولنا, اور لوگوں سے میل جول کم رکھنا. یہ چاروں چیزیں ایسی ہیں اگر رمضان کے علاوہ بھی اگر لوگ ان کو اپنی زندگی میں اپنا معمول بنا لیں
تو بہت سی خرافات سے اور بہت سی بےہودگیوں سے، بہت سے گناہوں سے اور معصیت سے انسان بچ جاتا ہے۔ کھانے پینے میں اگر توازن اور اعتدال ہو تو بہت سے گناہوں سے بچتا ہے، اس لیے کہ گناہوں کی جو سوچتی ہے وہ جب سوچتی ہے کہ جب اتنا پیٹ بھرا ہوا ہو کہ مستی چھا جائے تو پھر آدمی گناہ کی طرف سوچنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے رات کو سونے کا ایک وقت مقرر ہے، اگر آپ بے تحاشا سوئے چلے جائیں تو تاریخ گواہ ہے کہ وہ قومیں کبھی کامیاب نہیں ہوئی کہ جنہوں نے اپنا نصب العین سونے کو بنا لیا۔ ایک قوم تھی جس نے افیون کھا کے، کروڑوں کی قوم تھی وہ، لیکن افیون کھا کے سو کے پڑی رہی تو کسی کام کی نہیں تھی، حالانکہ تعداد میں وہ دنیا میں شاید سب سے بڑا ملک تھا تعداد کے لحاظ سے۔ لیکن جب وہ نیند سے بیدار ہوئے اور جب انہوں نے عملی زندگی میں قدم رکھا تو آپ دیکھیں کہ لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی خوراک میں بھی کمی کی، اس لیے کہ ہمارے یہاں تو ہر تیسرے آدمی کی توند نکلی ہوئی ہے، لیکن اس قوم میں آپ دیکھیں کہ صاحب توند آپ کو کوئی ہزاروں لاکھوں میں ایک ملے گا۔ اسی طریقے سے جاگنے کو اپنا معمول بنایا تو انہوں نے پھر جب جاگنے لگے تو کام کرنے لگے، اور جب کام کرنے لگے تو اقوام عالم میں انہوں نے اپنا ایک مقام بنایا۔ اسی طریقے سے کم بولنا، جو لوگ بہت بولتے ہیں، عقلاء نے اور داناؤں نے یہ لکھا ہے کہ ان کے سینے میں دل مر جاتا ہے جو بہت زیادہ بولتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں، چاہے ان کا بول عدن کے موتیوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، لیکن کثرت گفتار سے انسان کا قلب مردہ ہو جاتا ہے۔ پھر چوتھی چیز ہے کم لوگوں سے میل جول کرنا۔ ساری خرابیوں کی جڑ، افلاطون یہ کہتا ہے کہ ساری خرابیوں کی جڑ لوگوں سے میل جول ہے، اور افلاطون کسی سے ملتا بھی نہیں تھا، اس کی پہچان یہ تھی کہ وہ آدم بیزار تھا۔ اسی لیے آج جتنے لوگ آپ کو مغرور اور متکبر نظر آتے ہیں، جو لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتے، ان کو ہم یہی کہتے ہیں کہ بڑا افلاطون بنا پھرتا ہے۔ یعنی یہ افلاطون جو تھا، یہ آدم بیزار تھا، یہ لوگوں سے ملتا نہیں تھا، یہ اس کا فلسفہ تھا کہ لوگوں سے بالکل نہیں ملنا چاہیے۔ لیکن اسلام نے اس کی تو اجازت نہیں دی کہ بالکل لوگوں سے میل جول ختم کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دوسرے مذاہب میں جو اسلام سے پہلے تھے، ان کے اندر یہ فلسفہ تھا کہ تم غار میں، کھوہ میں جا کے بیٹھو، لوگوں سے میل جول کم کرو۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ مصلحت در دین عیسیٰ غار کو، مصلحت در دین عیسیٰ غار کو، اور مصلحت در دین ماں جنگ و شکو۔ اور اقوام جو ہیں ان کے یہاں تو غار میں اور کوہ میں بیٹھو، لیکن اسلام کہتا ہے کہ غار اور کوہ میں بیٹھنے کے لیے تم نہیں آئے ہو، تم اس لیے آئے ہو کہ اللہ کا نام سر بلند کرو، اللہ کے نام کی عظمت کو قائم کرو، اس کے لیے تم اپنی زندگی کو وقف کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کم کھانا ضروری ہے، اس لیے معصیت سے بچنے کے لیے اتنا کھاؤ کہ جس کے کھانے کے بعد گناہ کا تقاضا پیدا نہ ہو، اور اتنا مت کھاؤ کہ تم بستر پہ لیٹو تو 24 گھنٹے اٹھنے کو دل نہ چاہے، اور جب کم کھاؤ گے اور کم سو گے
تو پھر یقیناً دنیا کے کاموں میں لگو گے، آخرت کے کاموں میں بھی لگو گے، دنیا کے کاموں میں بھی لگو گے. اور وہ جب ہی ہو سکتا ہے گفتگو کم تمہاری جب ہوگی جب فضول لوگوں سے ملنا جلنا تمہارا کم ہوگا. رمضان کی تمام عبادتوں کا خلاصہ یہی ہے. تو یہ موسم ہے انسان کو اپنی تربیت کا. سال میں ایک مرتبہ اللہ نے یہ عبادتیں رکھی کہ اب تم ایک سال کے بعد تمہیں اپنی سروس پھر کر لینی چاہیے اور تمہیں یہ عادتیں دوبارہ ریفریش کورس تمہارا ہونا چاہیے. تو تم کھانے پینے پر، بولنے پر، جاگنے سونے پر اور لوگوں سے میل جول پر اپنی ہر چیز پہ کنٹرول حاصل کرو. بس یہی حاصل ہے. اگر کسی نے رمضان اس طریقے سے گزارا، ایمان کے ساتھ اور اس احتساب کے تصور کے ساتھ کہ اللہ کے یہاں میرا جو حساب ہوگا اس میں رمضان کی عبادتیں بھی میری پیش کی جائیں گی، چاہے میرا اعتکاف ہو، چاہے میرے روزے ہوں، چاہے میری تراویح ہو، چاہے میری دوسری عبادتیں ہوں. ان سب چیزوں کے ساتھ اگر کسی نے رمضان گزارا، حدیث میں آتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے گناہ سب معاف فرما دیتے ہیں. آمین. اس لیے میں آپ سب حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اب اس رمضان جو عجیب طرح کا رمضان گزرا پوری دنیا میں، حرم بند، مسجد بند، لوگ بند، نمازی بند، لیکن اللہ کا مہینہ شہر اللہ رمضان المبارک آیا اور اہل ایمان نے مسجدیں بند ہونے کے باوجود اپنے اپنے گھروں میں اللہ کے سامنے اپنی سر ٹیک دیے. انہوں نے تراویح بھی پڑھی، انہوں نے روزے بھی رکھے، انہوں نے مجاہدہ بھی کیا اور گھر میں اعتکاف بھی کیا. اللہ تعالیٰ اے پروردگار ایسا رمضان جو اس سال ہم نے دیکھا، اے پروردگار کسی مومن کو دوبارہ نصیب نہ ہو. اس لیے کہ اس میں جو مسجدوں کی ویرانی، جو حرمین شریفین کی ویرانی ہے، یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. آج پوری عالم انسانیت جس وبا میں، جس بلا میں، جس مصیبت میں گرفتار ہے، یہ سوائے اس کے کہ ہم اللہ سے سرکشی کی حد تک ہم بغاوت پر اتر آئے ہیں. اور اللہ یہ اپنی قدرت کا مظاہرہ جب کرتے ہیں، ایسی قدرت کا مظاہرہ جس میں بنی نوع انسان پوری ان کی مصیبت میں اور خطرے میں آ جائے، کہ جب انسان کا گناہوں کا سمندر جو ہے جب اپنے حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ قہر بھی رکھتا ہے، اللہ مہر بھی رکھتا ہے. تو اب اللہ کا ایسا معلوم ہوتا ہے، اللہ کا غیظ و غضب اور اس کا قہر اس وقت اب اس کا جلال اپنے عروج پر ہے اور ہم بندے جو ہیں سب اس کا شکار ہے. گڑ گڑا کے دعا کرنی چاہیے. 27ویں شب گزر گئی اور اب شاید عید اتوار کو ہوگی. ایک رات اور آپ کو ملے گی جو قدر کی رات ہوگی. اس میں دعا کر لو بھائی اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمارے جو جرائم ہیں اس کی فہرست بہت لمبی ہے. پروردگار ہمارے جرائم کو معاف فرما دے. اے پروردگار تیرے حبیب کا صدقہ اور واسطہ، اے اللہ اس اپنے حبیب کے صدقے اور طفیل میں، اے اللہ اپنے اس مبارک مہینے کے صدقے اور برکت سے اللہ تعالی ہماری تمام انفرادی، اجتماعی اور تمام پریشانیوں کو دور فرما رہے. اس کورونا وائرس کے نتیجے میں جو لوگ دور رس نگاہ رکھتے ہیں انہیں سوائے بھوک کے اور کچھ نظر نہیں آتا کہ اس کے نتیجے میں ساری دنیا بھوک کا شکار ہوگی. بالکل ہر آدمی دانے دانے کا محتاج اور روٹی کا محتاج ہوگا.
اے پروردگار اس آزمائش میں اپنے کمزور بندوں کو مت ڈال. اے پروردگار ہم کمزور ہیں لیکن تیری اتنی بڑی آزمائش کے قابل ہم نہیں ہیں. اے پروردگار ہم توبہ کرتے ہیں, ہمیں رزق کی آزمائش میں مت ڈالنا. اے اللہ ہماری روزی کو ہم پر بند نہ ہونے دینا. اے پروردگار اپنی نعمتوں کے دروازے ہم پر بند نہ کرنا. اپنی نعمتوں سے ہمیں نواز دے, اپنے رزق سے ہمیں نواز دے, اور یہ وبا اور یہ بلا جو ہے اس کو ٹال دے. اور دعا کیجئے اللہ تعالیٰ. میں بس رمضان کے بارے میں تو بتا چکا آپ کو, اور اب آخری شب ہے اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ قدر کی ایک رات اور ہے, اور امیر جمع ہے احباب درد دل کہہ لو, پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے. تو اس لیے آج اس ریڈیو کے ذریعے سے میں اپنے تمام سننے والوں سے یہ التجا کرتا ہوں, خدا کے لیے 29ویں شب کو ضائع مت ہونے دینا. اس میں اپنے اللہ کو گر گرا کر پھر اپنا سر سجدے میں رکھ کے اللہ سے مانگو کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے. اے اللہ امریکہ میں جو مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما, اور ساری دنیا میں مسلمانوں پر بھی اور غیر مسلم بھی جو اے اللہ تیرے ہی بندے ہیں, پروردگار اپنے بندوں پر اپنا رحم اور اپنا کرم ان پر اس کی بارش فرما دے. امریکہ میں بھی مسلم اور غیر مسلم سب پر اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرما دے. اللہ تعالیٰ غیر مسلموں کو جو بیمار ہیں ان کو شفا اور تندرستی بھی عطا فرما, اور ساتھ ساتھ ان کو اسلام دین اسلام کی ہدایت بھی نصیب فرما. اے اللہ تمام ہمارے بیماروں کو شفا اور تندرستی عطا فرما. اے اللہ تمام ہمارے مرحومین کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. اپنے والدین کو یاد کرو, اور جو جو اپنی قبروں میں ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو کروٹ کروٹ اس میں جنت نصیب فرما دے. اور جو ماں باپ حیات ہے اللہ تعالیٰ ان کے بچوں پر ان کا سایہ تاجیل قائم رکھ. جو بیمار ہیں ان کو شفا اور تندرستی عطا فرما. جو بچے پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تعلیم کا نقصان ہوا لیکن اللہ تعالیٰ اس نقصان کی تلافی فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو 2 کام آدمی کو کرنے چاہیے. پہلا کام صبر, اور صبر کے معنی یہ ہے کہ جو تکلیف بھی آئے اپنی زبان نہ کھولو, اللہ سے گلہ شکوہ نہ کرو, اس کو صبر کہتے ہیں. پہلا کام صبر. اور دوسرا کام انا للہ و انا الیہ راجعون کثرت سے پڑھو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, میں ایک جملہ اور اس میں اضافہ کرتا ہوں, اور وہ یہ کہ جب انا للہ پڑھو تو اس میں ایک جملہ اور شامل کر لو, لکھ لو. اگر یاد نہ رہے تو میں 2 دفعہ دہراتا ہوں. اللہم اجرنی فی مصیبتی ھذا, اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما. اور واخلفنی خیرا منہا, اور اے پروردگار اس مصیبت میں جو میرا نقصان ہوا اللہ تعالیٰ اس نقصان سے بہتر مجھے بدل عطا فرما دے. آمین آمین. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا. بس یہ کثرت سے اس کو پڑھتے رہیں. میں پیشگی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں عید کی, لیکن آج جو افسوسناک سانحہ کراچی میں ہم پی آئی اے کے جہاز کے کریش ہونے کا ہوا, اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں آج صف ماتم ہے. صرف یہ بعض موتیں ایسی ہوتی ہیں کہ صرف ان کے گھروں میں سوگ نہیں ہوتا بلکہ پوری ملک میں سوگ ہوتا ہے, پوری قوم میں سوگ ہوتا ہے. آج
جہاز کا حادثہ ایسا ہی ہے کہ تمام اہل پاکستان اور تمام مسلمانوں کے دل اگر ایک دوسرے سے کلمے کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں تو یقیناً اس حادثے کی وجہ سے بھی ان کے دل دکھے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ جو شہید ہو گئے ان کو شہادت کے اعلیٰ مرتبے عطا فرما اور ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. اور جو لوگ کورونا وائرس میں جن کی جانیں گئی مسلمانوں کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ اور بھی جو لوگ مظلوم مارے گئے ان کے ساتھ بھی مہربانی کا سلوک فرما. آمین. دعا کیجئے ہمارے بھائی صدیق صاحب کے لیے جنہوں نے اس وقت آپ تک میرا پروگرام پہنچایا اور مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی کہ میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کی. بس میں انہی کلمات کے ساتھ ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ مولانا احترام الحق تھانوی صاحب کہ آپ نے توصیف صدیقی کو اتنی عزت دی اور ہمارے لسنر کو اتنی عزت دی. آپ نے اپنا قیمتی ٹائم میں سے یہ وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. اور لوگوں کو جو لوگ الفاظ بھول جاتے ہیں وہ الفاظوں کی ان چیزوں کی آپ نے یاد دہانی کروائی کہ اگر آپ کے ذہن سے اگر وہ چیزیں کلک نہیں ہو رہی وہ آپ نے ان کو باور کروائیں کہ آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے. اور آپ کا بہت بہت شکریہ. احمد کریم جانگڑا صاحب نے آپ کو سلام عرض کیا ہے. ہمارے دوست دیدار علی شاہ صاحب بیمار ہیں, ان کے لیے صحت کے روبینہ صاحبہ نے, زاہدہ صاحبہ نے, وقار صاحب بیمار ہیں, ان سب نے جتنے نے بھی دعا کی درخواست کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو. میں ان سب کے لیے میرے یہ جن لوگ آپ نے نام لیے یہ تو میرے محسن کرم فرما ہے, لیکن جہاں جہاں بھی میری آواز گئی میں ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا رمضان اس سے بہتر رمضان ہزاروں سب کو نصیب فرما اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اور میں سب کے لیے صحت کی دعا بھی کرتا ہوں اور ان کے بزرگوں کی مغفرت کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جو دنیا میں نہیں. اور تشریف کیا آپ کے لیے بھی بہت اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کے لیے بھی دعا کو ہوں اور آپ سب سے درخواست ہے میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ مجھے ایسی صحت کے ساتھ مجھے زندگی نصیب فرمائے کہ میں دین کی اسی طرح خدمت انجام دیتا رہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. سامعین ہمارے ساتھ محترم مولانا احترام الحق تھانوی صاحب تھے. آپ نے ان کی دعا سنی, ان کی باتیں سنی. ایک دن رہ گیا ہے. میں نے کوشش کی تھی کہ رمضان کے پہلے عشرے میں متعدد لوگوں سے کانٹیکٹ, لیکن لوگوں کے ٹائمنگ تھوڑے سے میچ نہیں ہو رہے تھے. تو اس وجہ سے مولانا صاحب سے میں نے خصوصی طور پر آپ لوگوں کے لیے یہ اسپیشل ٹرانسمیشن پیش کی. یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اور جو باتیں مولانا صاحب نے کہیں آپ کے اگر ذہن سے نکل گئی ہوں گی, اگر یہ آپ کو یاد نہیں ہو تو آپ پلیز دوبارہ سے کوشش کریں کہ وہ چیزیں جو آپ کو یاد نہیں رہی رمضان میں نہیں کر سکے پراپر طریقے سے زکوٰۃ دیجیے, لوگوں کا خیال کیجیے. میں تھوڑی سی بات آپ سے یہ عرض کروں گا کہ لوگوں کو ایک دوسرے سے اختلافات اس بات پر بھی ہو جاتے ہیں کہ میں ان کے فرقے سے نہیں ہوں, میں ان کے فرقے سے نہیں ہوں. بھول جائیں تھوڑی دیر کے لیے. اچھی بات چاہے کوئی غیر مسلم بھی کہہ رہا ہو نا, سنیں, اس پہ عمل بھی کریں. اچھی بات سننے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. الفاظ سارے ایک ہی ہوتے ہیں اور دل کو چھو لینے والے. لیکن آپ اگر اس چکروں میں رہیں گے کہ یہ ہماری سائڈ کے نہیں ہیں, آپ کی سائڈ کے ہیں, اس کی سائڈ کے ہیں فلاں, ان کو مولانا صاحب کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی توبہ کریں. وہ چیزیں جن سے ہم غافل ہو چکے ہیں. آج دیکھیں چند سیکنڈ کے فاصلے پہ پلین لینڈ ہونے والا تھا اور حادثے کا شکار ہو گیا. نہ جانے یہ زندگی بڑی مختصر ہے, بڑی عمر پڑی ہے. جیسے لوگوں نے سوچا ہے کہ لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں, چھوٹی سی زندگی ہے, اس کے لیے مل جل کے رہیے. اور خاص طور پر اس کرونا وائرس جو آج کل پوری دنیا میں پھیلی ہے, دعا کیجئے مل کر, سب کے ساتھ مل کے, تمام مذاہب کے ساتھ, تمام فرقوں کے ساتھ مل کے کہ ختم ہو جائے, کہ کسی طرح جو نارمل زندگی تھی اس میں واپس ہم لوگ آئیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک اور روزہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا. رمضان کی بڑی برکتیں ہیں. اگر رمضان کی اہمیت لوگوں کو اگر پتہ چل جائے, مولانا صاحب نے ایک بار مجھے بتایا کہ آپ ساری زندگی یہی دعا کریں کہ رمضان ختم ہی نہ ہو, جتنی ان روزوں کی فضیلت ہے.
بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نئی بیماری کی وجہ سے رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی چھوٹ رکھی ہے. اور دعا گو ہوں کہ آپ کی جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے عبادتیں آپ نے کی ہیں وہ قبول اپنی بارگاہ میں کرے. اور جن لوگوں نے بھی دعا کے لیے جس کے میرے پاس ٹیکسٹ میسیج آتے کہ میں نے سب کے نام لیے، اور بھی بہت سارے لوگ تھے اس قلیل وقت میں. یہ خصوصی ایک ٹرانسمیشن تھی. ایک پاکستان کے مشہور آرٹسٹ 50-50 ایک مزاحیہ پروگرام آیا کرتا تھا اپنے وقت کا مقبول، اس میں ایک کردار جناب رؤوف عالم بھی تھے. انہوں نے خصوصی طور پر یہ ایک نشید بھیجی ہے، سنیے آپ لوگوں کے لیے، انجوائے کیجیے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، کلفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا. اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان. مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جوق در جوق آتے نمازی، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان. بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، سب سما ہو گیا سونا سونا، سب سما ہو گیا سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان. تو سامعین، یہ خصوصی طور پر رؤوف عالم جو 50-50 کے ایک مشہور کریکٹر تھے، انہوں نے خصوصی طور پر مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ آپ اپنے پروگرام کے اینڈ میں ضرور لوگوں کو نشید سنائیے گا. تو ماہ رمضان کا اختتام ہے، کل ایک اور روزہ ہے. عبادت کیجئے جتنی کر سکتے ہیں، مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے. نصیبوں والوں کو یہ مہینہ ملتا ہے. کیا پتہ یہ وبا جس طرح پھیل رہی ہو، آگے کیا صورتحال ہو. آج لوگ 2-3 مہینے سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت موقع دیا ہے. جو لوگ ماں باپ کی خدمت کر سکتے تھے ہیں وہ کر سکتے ہیں اس میں. جو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا، کہتے تھے بزی ہیں اپنی لائف میں. جن لوگوں کے پاس اپنے بیوی بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہوتا تھا، بڑا خوبصورت ٹائم ہے. جن کے پاس عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہوتا تھا، بڑا خوبصورت ٹائم اللہ تعالیٰ نے مہیا کیا ہے. اور کیا کیا دے گا، اور اللہ تعالیٰ کن کن نعمتوں کا جھٹلاؤ گے، اور کن کن نعمتوں سے آپ کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے اللہ تعالیٰ کی، کہ کتنی خوبصورت آپ کو یہ زندگی دی اللہ تعالیٰ نے کہ آؤ لوٹ آؤ میری طرف.
اپنے ارد گرد تمام لوگوں کا احترام کریں. حضرت علی کا قول ہے اور جو تمہیں نقصان پہنچائے ان سے دور ہو جاؤ. اگر دل میں گنجائشیں نہیں ہیں, آپ سمجھتے ہیں کچھ نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں, ان سے سلام دعا رکھیں. اور اس کے ساتھ ہی محمد توصیف صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا ہمارا سب کا نگہبان. اگلے اتوار کو 1 بجے آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے, 11 بجے پاکستان وقت کے مطابق. اسپیشل آپ کے لیے عید ٹرانسمیشن پیش کریں گے. کوشش کریں گے فیملیز کو بھی آپ کے ساتھ جوائن کریں, ان کی عید کس طرح گزر رہی ہے اس کرونا کی وبا میں. گھروں میں لوگ رہ کے عید منا رہے ہیں. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.